या तो रियासत को नुकसान पहुंचा। इसी तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के तमाम कमांडर अफगानिस्तान में या मारे जाते हैं या वहां पाए जाते हैं या वहां तरबियत पाते हैं या वहां से असला लेकर आते हैं, और उन पर किसी किस्म की नरमी करने की जरूरत नहीं है। बलूचिस्तान को हर हाल में खोलना पड़ेगा क्योंकि ये पाकिस्तान की रियासत की इमानत है। और एक बात हम यहां पर और बताना चाहें, क्योंकि रियासत के हवाले से ये लोग तफरका डालने की बात करते हैं, सूबों को आपस में तोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान की फेडरेशन को कमजोर करना चाहते हैं। हम गवादर के हवाले से बहुत अहम बात एक करना चाहेंगे यहां पे। गवादर की तारीख हमारे मुल्क को न बताई जाती है न पता है लोगों को। 1860s में 30s 40s 50s आसपास, यानी ये 19वीं सदी के आखिर की बात है, ये दरमियान की बात है कि बलूचिस्तान के कुछ लोगों ने, कुछ सरदारों ने गवादर को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया था। ये बात हमारी कौम को नहीं मालूम कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त गवादर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। बिल्कुल। गवादर को 100 साल तक अंग्रेजों ने अपने कब्जे में रखा। ओमान की हुकूमत के जरिए वो उस पर हुकूमत करते थे। ओमान में ब्रिटिश कॉलोनी थी। जब पाकिस्तान बना है, गवादर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, गवादर ओमान का हिस्सा था। 1957 में हुकूमत पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान की आवाम से चंदा इकट्ठा करके, टैक्स जमा करके, पैसे जमा करके ओमान की हुकूमत से गवादर को खरीदा है। गवादर पूरे पाकिस्तान की आवाम ने खून पसीने की कमाई से मिलकर वापस खरीदा है। देखिए, अपनी धरती, अपनी जमीन, धरती मां होती है। सवाल, आज गवादर पर अपना हक जिताने वाले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्द ये क्यों नहीं बताते कि इनके बाप दादा ने अपनी धरती मां बेच दी थी अंग्रेजों को, और पूरी पाकिस्तानी कौम ने अपने खून पसीने की कमाई से मां वापस खरीदी है इनकी। ये धरती मां है हमारी, इससे हमारा रिस्क, हमारा वजूद इस पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। जो इसको नुकसान पहुंचाने की बात करेगा, अल्लाह की कसम वो अल्लाह रसूल का भी दुश्मन है, और हम भी शदीद सख्ती करेंगे उसके ऊपर, और करनी चाहिए। ये क्यों नहीं बताते ये आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बलोचों के हकूक की बात करने वाले कि हमने खुद अपनी धरती मां को अंग्रेजों के हाथ बेचा था और पूरी पाकिस्तानी कौम ने वापस खरीदा है गवादर। और जिस तरह पाकिस्तान का चप्पा चप्पा पूरे पाकिस्तान के हर शहीद की इमानत है जिसने इस मुल्क की आबरू के लिए अपनी जान दी है। उन 20 लाख मुसलमानों ने सिंध, बलूचिस्तान और सरहद के लिए कुर्बानियां नहीं दी थी, उन्होंने रियासत पाकिस्तान के लिए अपनी जानें दी थी, और इस मुकद्दस इमानत की हमने हर हाल में हिफाजत करनी है। बिल्कुल। नॉलेज और प्लीज देखिए, जैसे हमने बात आपसे कही कि जो फंडामेंटल एस्पेक्ट याद रखने का है कि पाकिस्तान के अंदर जो खजाने हैं वो पाकिस्तान के शोहदा के, पाकिस्तान के अवाम के, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों के और पाकिस्तान की रियासत के हैं। सिंध का कोई वजूद नहीं है पाकिस्तान के अलावा। बलूचिस्तान, सरहद, फ्रंटियर कश्मीर, पंजाब, कोई वजूद नहीं है हमारा। अगर हम जिस्म के आज़ा काट के अलग कर दें तो ये हम एक वजूद हैं। और जो शख्स ये बात करता है ये मेरे तेरे की झड़प, सूबों और मरकज की झड़प, आप सूबों की आपस में झड़प, शक्लें पहचान लीजिएगा, गद्दार हैं ये लोग, आपकी आबरू बेच डालेंगे ये। सर, यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगी मैं। बताइए कि अगर इस तरह से है, पाकिस्तान का हिस्सा है, इनका वजूद नहीं है पाकिस्तान के बगैर, फिर ये बात शुरू कहाँ से हुई, कैसे, ये किस बेस पे ये लोग कहते हैं? ये वही आर्गुमेंट्स हैं कि जो मुजीबुर रहमान ने मशरकी पाकिस्तान तोड़ने से पहले दिए थे। जी। वो यही एतराज किया करता था कि हमारे पटसन के पैसे से इस्लामाबाद आबाद किया गया है, हमारी पटसन से ये पूरा मगरबी पाकिस्तान है जो कमा रहा है। गलतियां कोताहियां होती हैं, झगड़े होते हैं घर के अंदर, भाई भाई भी आपस में लड़ पड़ते हैं, लेकिन जो घर को जलाने की बात करता है वो इस्लाम का, पाकिस्तान का, मुसलमानों का और उन लाखों लोगों का जिन्होंने अपने जान, माल, इज्जत और आबरू कुर्बान किए हैं इस मुल्क की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए और इसकी सरहदों की हिफाजत के लिए। ये उनके साथ बहुत शदीद खयानत होगी। इन लोगों को पहचानिएगा, जो कुछ पाकिस्तान में है वो अल्लाह रसूल का है और पाकिस्तान की इमानत है, किसी ना किसी एक जाती सूबे का है, ना किसी जाती शख्स का है। और जो बात हमने कही कि यहां ये लोग इतने बदनीयत हैं कि जब ये सूबों की बात भी करते हैं तो इनकी नीयत नापाक होती है। रिकोडिक के ऊपर क्यों नहीं बोले ये लोग कि जब मुल्क की आबरू बेची जा रही थी, जब 200 अरब का सोना और कॉपर यहूदियों को बेचा जा रहा था, ये बलोच सब नेशनलिस्ट उस वक्त किधर थे? उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने शोर उठाया और आवाज उठाई कि बलूचिस्तान के हकूक बेचे चले जा रहे हैं? क्योंकि यहूदियों को बेचे थे ना, क्योंकि ये खुद भी यहूदियों के लिए काम करते हैं, लिहाजा चुप थे, क्योंकि यहूदियों से पैसे खाते हैं ये। लेकिन अगर इस्लामाबाद, पाकिस्तान का मरकज, पाकिस्तान का वजूद, पाकिस्तान की कौम, अगर जरा सा भी कोई हिस्सा इसके अंदर चले जो पूरे पाकिस्तान पर इस्तेमाल होते हैं तो इनको आग लग जाती है। इनकी शक्लें पहचानिएगा, गवादर पे भी झूठ बोलते रहेंगे, पाकिस्तान के बाकी तमाम मामला पे झूठ बोलते रहेंगे ये लोग पाकिस्तान से न मुखलिफ हैं, न पाकिस्तान की रियासत से मुख्तलिफ हैं। और आज हम ये बात आपको बता दें, एक बात और हम कहना चाहेंगे यहाँ पे, एक मायूसी फैला दी गई है पूरी कौम में कि पाकिस्तान टूटने वाला है, बलूचिस्तान अलग हो रहा है, सिंध अलग हो रहा है, फ्रंटियर अलग हो रहा है। इस सारी खुराफात पे कान मत धरिएगा, अल्लाह के फल से कुछ भी नहीं होने वाला इस रियासत को।
اور ہم تو کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ پاکستان ٹوٹنے والا ہے اس کو شدید سزا دینی چاہیے, سولی چڑھا دینا چاہیے. کہنے کی اس کو جرت کیسی ہوئی یہ بات کہنے کی کہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ٹوٹنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا اس ملک کو. یہ صرف سائیکولوجیکل وارفیئر ہے, پروپیگنڈا وارفیئر ہے, ہمیں ڈی مورلائز کرنے کے لیے تفرقوں میں بانٹ کے, فرقوں میں بانٹ کے, گروہوں میں بانٹ کے, صوبوں میں لڑائی کروا کے. یہ سارے ان کے سازشیں اور ہتھکنڈے دیکھیے گا اور سمجھیے گا اللہ کے فضل سے اس مملکت خداداد کو کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ اللہ رسول کی امانت ہے. پاکستان اور مسلمان ماشاءاللہ ابھی اللہ کے فضل سے ہیں یہاں پہ جو اس ملک کی خاطر اپنی جان مال قربان کرنے پر تیار ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو انشاءاللہ. تو ہم حکومت وقت لازم ذمہ داری ہے یہ بات کہ اس ملک کے فیول ریسورسز کو ری آرگنائز کرے. ہمیں ہر حال میں خود کفیل ہونا ہے. ہمارے پاس اتنے ذخائر موجود ہیں کہ ہماری 10 نسلیں خود کفیل ہو سکتی ہیں فیول میں, چاہے وہ کوئلہ ہو, چاہے آئل ہو, چاہے وہ گیس ہو. اور دوسری بات, جو نیچرل ریسورسز ہیں ہمارے, ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے اس پر. IPI گیس لائن ایران, پاکستان, انڈیا, اس میں سے ہمیں انڈیا کو نکال دینا چاہیے اور IPC کر دینا چاہیے, انڈیا, پاکستان, چائنا گیس پائپ لائن. اور ایران کے ساتھ ہم نے ابھی تک اپنے انرجی سیکٹر میں کوئی چیزیں ڈیولپ نہیں کی ہیں. ہماری سرحد اس سے لگتی ہے. ہماری ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بہت کم ہے ایران سے معاملات, ایران سے گیس کو اور پیٹرول کو لانے میں. ایرانی پیٹرول پورے پاکستان میں فروخت ہوتا ہے اسمگل ہو کے. ہم اگر سینکڑوں ٹرک بھی روز ایران سے منگوا لیں تو ہماری تیل کی ضروریات اپنی سرحد کی پار سے پوری ہو سکتی ہیں. ہمیں کوئی لمبے چوڑے طریقے کر کے رسک لے کے وہ خطرناک معاملات کر کے کہ دوسرے ملکوں سے ہمارا تیل آتا ہے, جہاں سے بھی آئے, ہمیں تیل سعودی عرب سے بھی آتا ہے, ہمیں تیل گلف کے ممالک سے بھی آتا ہے ضرور, لیکن آلٹرنیٹ بیک اپ سپلائی لائن ایران سے کھول کے رکھنی ہے ہمیں. اس صورت میں کہ سی لین, سمندری لینز اگر بلاک کر دی جائیں ایک جنگ اور ایک حادثے کی صورت میں, کیونکہ انڈیا کے ملٹری پلانز میں یہ ہے کہ جس لمحے پاکستان کے ساتھ اس کی کوئی ہاسٹائل سناریو ہوگا, ہاسٹائل انوائرمنٹ بنے گی, وہ ہماری سی پورٹس بند کر دے گی جیسے 71 کی جنگ اس نے کی تھی. بالکل. ہمیں ہر حال میں اپنا تیل بھی پیدا کرنا ہے اور وہ آلٹرنیٹ راستے اپنے فیول سپلائی کے کھول کے رکھنے ہیں کہ جو کسی صورت میں بند نہ کیے جا سکے انڈیا کی طرف سے. انڈیا کی ریچ سے بہت دور ہے ایران, اور ایران سے اگر ٹرکوں کی سپلائی پاکستان میں آتی ہے تو ہم اس کو سیکیور سپلائی لائن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگین پھر یہ بات آتی ہے یہاں پہ کہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو کریٹ ہو جائے گا. بلوچستان لبریشن آرمی کے ٹیررسٹ جو پاکستان کی اپنی ایگزسٹنگ گیس لائنز پر اٹیک کر رہے ہیں وہ IPI یا IPC پہ بھی اس لیے اٹیک کریں گے کہ وہ سارے کے سارے امریکن ایسٹس ہیں. BLA کو تیار کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے اس لیے کہ امریکن سخت مخالف ہیں اس بات کے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان کوئی تجارتی معاہدہ یا انرجی کے لیول پر کوئی معاہدہ کیا جا سکے. ہمیں ہر حال میں اس معاہدے کو فالو کرنا ہے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے, ہماری نیشنل سیکورٹی کے لیے ضروری ہے. اور ویسٹرن زائنسٹ اکنامک ماڈل کو بائی پاس کر کے پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ فیول سپلائی لائن کھول سکتا ہے اپنی, اگر ہم اپنے ذخیرے استعمال کریں اور ہم براہ راست ایران سے تجارت کریں. ایران, اب ہم آگے جا کے بتائیں گے, ایران اپنے آپ کو اس گلوبل اکنامک ماڈل سے نکال رہا ہے جہاں تک اس کی فیول سپلائیز کا تعلق ہے. ایران خود بھی پیدا کرتا ہے اور اس جو ڈالر بیسڈ اکنامک ماڈل ہے جس میں فیول کی یا تیل کی دنیا میں ڈالر میں تجارت ہوتی ہے, ایران نے اپنے آپ کو اس سے باہر نکالنے کی کوشش کی اور نکال رہا ہے. اچھا, نتیجہ یہ ہے کہ ڈالر کی تباہی سے ایران کے اکنامک ماڈل پر, ایران کی فیول سپلائیز پر, ایران کی فیول سیلز پر فرق نہیں پڑے گا اور ہم انڈیپینڈنٹ ہو کے ایران کے ساتھ اپنا معاملہ طے کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ اپرچونٹی ہے کہ اپنی فیول سپلائیز کے بیک اپ روٹس تلاش کریں, لے سعودی عرب سے اور گلف سے, لیکن ایران کے ساتھ راستہ بھی کھولیں. جیسے ہم نے کہا کہ انتقال سے پہلے اسلامک اکنامک ماڈل کی بات کی ہے, اور اسلامک اکنامک ماڈل کا جہاں تک تعلق نیچرل ریسورسز سے ہے اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سٹننگ حدیث ہے جس میں آپ نے پیرامیٹرز ڈیفائن کر دیے ہیں کہ نیچرل ریسورسز کے, فیول ریسورسز کے لاس کیا ہوں گے. ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ 3 چیزیں مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہیں, پرائیویٹ پراپرٹی میں نہیں دی جا سکتی, وہ ان کو پرائیویٹائز نہیں کیا جا سکتا. فائر, فائر کا مطلب ہے فیول ریسورسز. واٹر, واٹر کا مطلب ہے نہریں, کنویں, پانی کے ریسورسز. اینڈ پاسچرز, جنگلات, کھلے علاقے, وہ علاقے جو کہ عام انسان کی فلاح کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان میں سے کسی چیز کو پرائیویٹائز نہیں کیا جا سکتا. پاکستان میں جتنے بھی فیول ریسورسز ہیں, جتنے بھی واٹر ریسورسز ہیں, جتنے بھی پاسچرز ہیں, کھلی جگہیں ہیں, وہ لازماً مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہونی چاہیے. آج کے ماڈرن کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم میں بالکل اس کا الٹ ہے. جی زید صاحب, گفتگو کا سلسلہ کم بیک. اور زید صاحب, یو ور ٹاکنگ اباؤٹ فیول سیکورٹی, پلیز کیری آن.
دیکھیے جیسے بات ہم نے کہی بنیادی طور پہ ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کو جس طرح خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہونا ہے اسی طرح ہمیں اپنے فیول کے معاملے میں بھی خود کفیل ہونا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس فیول نہیں ہے, مس مینجمنٹ ہے, کرپشن ہے, بیڈ پلاننگ ہے. ہماری صفوں میں میر جعفر اور میر صادق تھے کہ جنہوں نے کبھی ڈیولپ نہیں ہونے دی ہمارے ملک کے نیچرل ریسورسز کو. اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ سب کچھ انڈر اسٹیٹ پیٹرنیج ہونا چاہیے. یہ پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے کسی کی کہ جس طرح چاہے تیل کے ذخیرے, گیس کے ذخیرے, کوئلے کے ذخیرے, انرجی لائنز ان کو استعمال کر کے پرائیویٹائز نہیں کیا جا سکتا. آپ سورج کی روشنی کو اور آکسیجن کو پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھی ہوئی ہیں کہ پورے انسانوں کی مساوی تقسیم کرنی ہے ان کو, اور یہ ریاست کی ملکیت ہونی چاہیے. کہ مغرب کے اکنامک ماڈل میں جو ایکسپلائٹیشن ہے, جو کیپٹلسٹ نظام میں ہر چیز پرائیویٹائز ہے. ملکوں میں دریا پرائیویٹائز کر دیے ہیں انہوں نے, سمندر کے ایریا پرائیویٹائز کر دیے. کوئی بس نہیں چلتا ان کا کہ آکسیجن بھی پرائیویٹائز کر دے. تو اس بات پہ بہت سخت ایمفسس کی ضرورت ہے کہ نیچرل ریسورسز کو ہم فلی ڈیولپ کریں. اور جب اللہ کی طرف سے اتنا ہمیں دیا ہوا, چاہے ہم نیوکلیر ڈیولپ کریں, ہمیں ونڈ انرجی پہ کام کرنا ہے, ہمیں سولر انرجی پہ کام کرنا ہے, ہمیں اپنے کوئلے کے ریزرو دوبارہ ایکسپلائٹ کرنے, تیل اور گیس کی, اور ہمیں اپنے ریجن سے جس طرح ہم نے بات کی, چاہے ترکمانستان سے پہلے گیس لانے کی بات کر رہے تھے, پھر ہم ایران سے گیس لانے کی بات کر رہے ہیں, وی شوڈ آلسو ایکسپلائٹ دیٹ. یہ تمام وسائل جب آپ ایکسپلائٹ کریں گے تو اللہ کے فضل سے اس قدر وافر انرجی ہمارے پاس ہوگی کہ نہ صرف بلکہ چند سال پہلے تک پاکستان میں یہ بات کی جا رہی تھی کہ ہم انڈیا کو ایکسپورٹ کریں گے الیکٹریسٹی, اور اب حال ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ہماری تمام انڈسٹری, تمام ہماری زندگی کا پہیہ بند ہونے والا ہے بجلی کی کمی کی وجہ سے, یہ کرپشن کی وجہ سے, مس مینجمنٹ کی وجہ سے. اس لیے نہیں کہ ہمارے ملک میں ذخائر نہیں ہے اور وسائل نہیں ہے. تو فیول سیکیورٹی پہ فوکس کیجیے. اور جب اللہ کے فضل سے ہمارے ملک میں فیول سیکیورٹی وافر ہوگی تو ہم یہ سٹیپس بھی پھر لے سکتے ہیں. یہ سٹیپس ابھی بھی لیا جا سکتا ہے کہ ملک میں جو غریب ترین طبقہ ہے, جس طرح ہم نے دیکھی پہلے بات کی تھی کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے ملک کے اس طبقے کو پروٹیکشن دینی ہے جو لٹرلی بھوکے مرنے پر آ گیا ہے. ہم نے فوڈ سپلائی کی جو بات کی تھی, ہم نے جو تعامل مسکین کی جو بات کی ہے, ہم نے کفالت کی جو بات کی ہے, بیت المال کی جو بات کی ہے, اس میں ساتھ ساتھ خود بخود ایک نظام ہمیں اور بھی شروع کرنا ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے بجلی اور گیس کا بل ایک سرٹن لیول سے نیچے ہے, جن کے گیس کا بل 200 روپے سے کم آتا ہے, جن کے بجلی کا بل 400 روپے سے کم آتا ہے, اس کو معاف کر دیجیے. پوری قوم کو کوئی تباہی میں مبتلا نہیں ہو جائے گی یہ قوم کے اگر معاشرے کے غریب ترین طبقے کی گیس اور بجلی ہم معاف کر دیں, جس کے میٹر میں 200 روپے بل آتا ہے یا 400 روپے 500 روپے کی بجلی آتی ہے, جو اربوں ہڑپ کر گئے نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کے تحت ملک کے ناپاک اور پلیت ترین لوگوں کو معاف کروا دیا گیا. تو غریب, یتیم, بیوہ اور مسکین کی بجلی معاف کرنے سے کوئی آسمان نہیں گر جائے گا. پاکستان کے ٹرائبل ایریاز کے بڑے بڑے علاقے ایسے ہیں, ہمارے آزاد علاقے جنہیں ہم کہتے ہیں, جن کو مفت بجلی دی جاتی ہے. اربوں روپے کی بجلی ہر سال ان کو مفت دی جاتی ہے, اس لیے کہ یہ ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ کہ ٹرائبل ایریاز کو مفت بجلی دی جائے گی. پاکستان پہ کوئی قیامت برپا نہیں ہو گئی اپنے ٹرائبل ایریاز کو مفت بجلی دینے سے بھی. تو اپنے ملک کی اگر یتیم, بیوہ اور مساکین کو ہم, جن کے بجلی کے بل 200 اور 300 اور 400 روپے ہوتے ہیں, جس کے لیے وہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے 200-300 روپے, ان کی بجلی اگر آپ مفت کر دیں, اور وہ جو کرپشن میں پیسے اربوں روپے ضائع ہوتے ہیں اس کو سیو کر لیں, تو بہت آسانی سے اپنے معاشرے کے غریب ترین طبقوں کو سسٹین بھی کر سکتے ہیں, سپورٹ بھی کر سکتے ہیں. ان کو ہم جو آج کے دور میں بجلی اور گیس بنیادی حقوق میں شامل ہیں, یہ کوئی احسان نہیں کرتی حکومت اگر کسی کو دیتی ہے تو. ہاں, انسان عیاشی نہ کرے, انسان اسراف نہ کرے, یہ نہ کرے کہ گھر میں ایک طرف تو 10 ایئر